बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। अहम तरीन दिन है पाकिस्तान में, एक अहम तरीन केस का, और ये केस जिसके हवाले से आईन पाकिस्तान एक नुक्ते पर बड़ा वाज़ेह है कि असम्बलियों की तहलील हो गई मुद्दत मुकम्मल होने से पहले। असम्बलियों की तहलील हो गई मुद्दत मुकम्मल होने से पहले, तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होना है। अब इस सिलसिले में एक नुक्ता है जो गवर्नर पंजाब ने उठा दिया है कि मैंने क्योंकि तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए तो फिर मैं इंतखाबात की तारीख नहीं दे रहा। ये गवर्नर साहब का पॉइंट है। अब अदालत सिर्फ एक नुक्ते पर फैसला कर रही है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। अदालत इस नुक्ते पर फैसला नहीं कर रही, याद रखिएगा, कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना है, आगे जा सकते हैं, क्या करना है। इस सिलसिले में तो आईन वाज़ेह है, लेकिन बेंच टूट गया है। ये जो 9 रुकनी बेंच था, ये 9 रुकनी बेंच टूट गया है। इस 9 रुकनी बेंच में से हुआ क्या है, 4 जज साहिबान, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, इन चारों ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। हुकूमत 2 के हवाले से मुसलसल कह रही थी कि ये जज साहिबान खुद को बेंच से अलग कर लें। 2 जज साहिबान, एजाजुल अहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, अब 2 ने खुद को अलग कर लिया है, मज़ीद 2 ने भी खुद को अलग कर लिया है। तो इन्होंने ये कहा कि अपना जहन वाज़ेह कर दिया है और इन्होंने फैसला दे दिया। याहिया आफरीदी साहब ने तमाम दरख्वास्तें जो थी इस सिलसिले में उनको भी मुस्तरद कर दिया हमारे दोस्त हसन अयूब के मुताबिक। तो अब मामला आगे बढ़ा है और समाअत जारी है। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी बता दिया कि कल फैसला करेंगे, कल 9:30 बजे समाअत शुरू करेंगे, फैसला करेंगे। इससे पहले ये केस शुरू होने का जो मामला था, यानी समाअत शुरू होने का आज के रोज़ जो मामला था, वो समाअत शुरू नहीं हुई। चमगोइयाँ शुरू हो गई कि वक्त था समाअत का, नहीं हुआ। फिर चमगोइयाँ ये भी हुई कि बताया गया है कि इतनी देर में समाअत शुरू हो जाएगी, फिर भी नहीं हो रही। 1 बज गया, नहीं हो रही, नहीं हो रही, और फिर अचानक पता चला कि बेंच टूट गया है। अदालत के अंदर एक अहम तरीन मुबैना तौर पर इजलास के हवाले से हमारे सामने ख़बरें आती रहीं कि उस इजलास में ये जो इख्तिलाफ है ये डिस्कस हो रहा था, और उस इजलास में बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी थीं कि जिन पर इख्तिलाफ था, और फिर बेंच से हमारे सामने 4 जज साहिबान अलहदा हो गए। अब इस केस की जो समाअत है वो बेंच में, 9 रुकनी बेंच में जो लोग शामिल थे वो 5 जज साहिबान कर रहे हैं। इंतखाबात तो 90 रोज़ के अंदर होना है। अदालत पर जो हुकूमत की जानिब से और हुकूमत के दोस्तों की जानिब से दबाव डाला गया, साकिब निसार साहब की, खोसा साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अजमत सईद शेख साहब, खोसा साहब, इन लोगों की तस्वीर लगाकर एक गाली जैसा लफ्ज़, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, अभी भी आप देख रहे हैं, वो भी लिखती रहीं। ये सब कुछ चलता रहा हमारे सामने, और उसके बाद जो है अब बेंच टूट गया है। ये जो बेंच है ये समाअत कर रहा है, लेकिन इंतखाबात तो 90 रोज़ के अंदर होना है, ये बात क्लियर है। ये चीफ जस्टिस ने भी बता दी। तारीख कौन देगा? मेरा ये ख्याल है कि तारीख देने के लिए अदालत इलेक्शन कमीशन को कहेगी कि अब आप तारीख दें, आप पाबंद हैं। यानी सदर मुमलिकत ने तारीख दे दी है, अगर उस पर भी अमल नहीं करना तो फिर आप तारीख दें, आप पाबंद हैं। अदालत पाबंद कर देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और मुझे लगता है अब भी ये फैसला 5-0 आना चाहिए कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन तारीख दे, इस पर इख्तिलाफ भी हो सकता है। यानी बेंच में मौजूद 2 जज साहिबान ये कह सकते हैं, 3 जज साहिबान ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा तो फ़लाँ दे सकता है, फ़लाँ नहीं दे सकता, या इस सिलसिले में इबहाम मौजूद है। लेकिन इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होना है, इस पर कोई इबहाम मेरी राय में नहीं सामने आएगा, ये क्लियर आएगा। बहरहाल इंतखाबात होना है, और ये इंशाअल्लाह होंगे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के भी और पंजाब असम्बली की भी। इसके नतीजे में क्या हो सकता है? इसके नतीजे में जब इस मुल्क में फैसला साज, इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत के दोस्त हैं, जब ये देखें कि अब इंतखाबात
پاکستان میں 65% سے زیادہ پاکستان میں کروانے ہیں، جس پر پورے پاکستان کے جو انتخابات کے اخراجات ہیں اس کا تقریباً 70% لگتا ہے، وہ خرچ کرنا ہے تو پھر انتخابات کروا دیے جائیں، یا پھر وہ جو ایک نظم ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، ہم اس کی طرف بڑھیں نہیں معلوم، لیکن یہ انتخابات نویر اس کے اندر ہونا یہ کلیئر ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، یہ بہت دلچسپ ہے، ایک بات اور آئی کہ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں، اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں، کیا ایک شخص جو کہ اس کیس میں عمران خان کو قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کریں، اس کی ڈکٹیشن کیسے چل سکتی ہے؟ تو پھر میں نے آپ سے پہلے بھی سوال رکھا تھا آپ کے سامنے کہ ایک شخص جو کہ فضل الرحمان ہے، پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لاؤ، جو کہ ایوان میں بھی نہیں ہے، جس کی اپنی حکومت بھی نہیں ہے، عمران خان کی جماعت کی تو حکومت ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ سوال تو چونکہ عدالت اٹھا نہیں رہی لیکن بڑا پرٹیننٹ ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ اگر اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف مان لیجئے کہ چلا جاتا ہے، عدالت کہے اسمبلیاں واپس بحال کر دیں، بحال، تو پھر کیا ہوگا؟ فواد چوہدری صاحب نے اس کا جواب دے دیا، وہ کہتے ہیں پھر توڑ دیں گے، پھر توڑ دیں گے، تو پھر توڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر توڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا ایک منتخب اسمبلی سے، ایک وزیر اعلیٰ سے جو ان کا اسمبلی توڑنے کا، تحلیل کرنے کا اختیار ہے، وہ بھی واپس لینا چاہتے ہیں؟ آئین میں موجود ہے، تو پھر آئین کو ختم کر دیں۔ فواد چوہدری صاحب یہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اسمبلی میں اس بات پر اختلاف نہیں ہوگا، نویں روز میں انتخابات کی طرف جانا پڑے گا۔ اب آگے آ جائیے، جنرل امجد شعیب صاحب کچھ رات 1 بجے کے قریب اٹھائے گئے، انہیں پیش کیا گیا عدالت میں، عدالت سے باہر نکلے تو ہمارے بہت سے دوستوں نے سوال کیا کہ یہ کیا سوال ہوا ہے جنرل امجد شعیب صاحب سے کہ جنرل صاحب پولیس نے اٹھایا یا گرفتار کیا، کچھ اسی طرح کے الفاظ تھے، یا اپنوں نے، یا اپنوں نے، یہ سوال کیا تھا؟ پہلے یہ دیکھیے۔ جنرل صاحب کسے اٹھایا، پولیس نے یا اپنوں نے؟ جنرل صاحب کسے اٹھایا، پولیس نے یا اپنوں نے؟ تو جنرل صاحب سے یہ سوال ہوا، اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ میں دوبارہ چپ ہوتا ہوں، آپ دوبارہ دیکھیے کہ اس سوال کا جواب جنرل امجد شعیب صاحب نے کیا دیا ہے، دیکھیے۔ جنرل امجد شعیب صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خاموشی ہے۔ اس سوال کا جنرل امجد شعیب صاحب نے سوائے اس مسکراہٹ کے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست سوال کریں کہ کیا سوال تھا؟ بات یہ ہے کہ 27 تاریخ کو، فروری کی 27 تاریخ کو، جب ہم نے 2019 میں ابھی نندن کو گرفتار کیا تھا، پاکستان نے اپنا سر فخر سے بلند کیا تھا کہ ہم نے بھارتی فوجی گرفتار کیا ہے، وہ جنہوں نے ہماری حدود کی، ہماری جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، ہمیں للکارا تھا، ہم نے ان کو جواب دیا ہے۔ اب اسی 27 فروری کو ہم نے جنرل امجد شعیب صاحب کو گرفتار کیا ہے، مقدمے میں ان پر بغاوت کی، غداری کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جنرل امجد شعیب صاحب پر مقدمہ ہے اور جنرل امجد شعیب صاحب کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کیونکہ میری بعض وکلا سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ریمانڈ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ہمیں لگتا ہے عدالت فارغ کر دے گی، لیکن ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ عدالت کا، معزز عدالت کا یہ فیصلہ، بہرحال ماہرین قانون پہلے سے کہہ رہے تھے کہ انہیں ریمانڈ ملتا نظر نہیں آ رہا۔ ایک شخص نے اپنی رائے دی تھی کہ سیاسی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، اس سیاسی حکمت عملی کو غداری اور بغاوت سے جوڑ دیا گیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ امجد شعیب صاحب کو دوبارہ جب عدالت میں لائیں گے، پولیس یہی چیز دوبارہ بتائے گی۔ اب یہ ان کے ویوز ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ عدالت جوڈیشل کرے گی، جوڈیشل کرنے کے بعد ان کی ضمانت منظور ہوگی اور جنرل امجد شعیب صاحب بالآخر باہر آ جائیں گے۔ کیا باہر آ کر جنرل امجد شعیب صاحب کے ویوز بدل جائیں گے؟ نہیں۔ کیا اب کی بار وہ اپنے ویوز کو اور احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے؟ نہیں۔ میری رائے میں وہ اور زیادہ ووکل ہوں گے، ان کے ویوز میں آپ کو اور جان نظر آئے گی، ان کے ویوز میں آپ کو اور بھرپور اظہار نظر آئے گا۔ تو یہ جو کام ہے اس کا نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلے گا، جو حکومت چاہ رہی تھی وہ نتیجہ تو اس کا نہیں نکلے گا۔ تو ایک ایسے شخص پہ جس نے اس ملک کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں، کچھ 79-80 برس اس کی عمر ہے، اور وہ اس ادارے کا ہے جس ادارے کے لوگوں سے سب سے زیادہ اس وطن میں محبت کی جاتی ہے، وہ اپنی جان دیتے ہیں، جان دینے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہ ان کے سلسلے میں ہمارے سامنے
ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. افسوسناک دن. اور جنرل امجد شعیب صاحب کی مسکراہٹ بہت بھرپور جواب, ان کے سینے پر موجود پاکستان کا پرچم ایک بہت بھرپور جواب. اس کے علاوہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو تقریر کی تھی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف رانا شاہد ایڈوکیٹ کے توسط سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے کہ ان پر توہین عدالت کا مقدمہ کیا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, مریم نواز شریف صاحبہ ایک تو سب سے بڑا ایج اس ملک میں جو روایات ہیں, اچھا قانون روایات کی نہیں, قانون جو ہے وہ قانون کے تحت چلتا ہے, لیکن اس ملک میں جو روایت ہے ان کے مطابق پہلے بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ سلوک میں ان کے خاتون ہونے کو دیکھا گیا ہے, اب کی بار بھی بہت ممکن ہے کہ ان کے خاتون ہونے کو دیکھا جائے گا. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے معاملے میں ہمیں اس طرح کی سختی نظر نہیں آئے گی. عمران خان صاحب پر بہت بھرپور مقدمہ چلا تھا جو انہوں نے جج صاحبہ کے بارے میں بات کی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ کے معاملے میں مجھے لگتا ہے یہ مقدمہ چلے گا, اور ان کو خاتون ہونے کا جو ایج ہے وہ نظر آئے گا. مریم صاحبہ کہہ دیں گی کہ ہمیں کچھ شکایات ہیں ان کی بنیاد پر, اگر یہ عدالت میں ان کی طلبی تک معاملہ گیا, ان کی بنیاد پر میں نے بات کی تھی. جج صاحب کی تو آڈیو بھی آ چکی ہے. بہرحال میں عدالتوں کا بڑا احترام, بنیادی طور پر وہ کہیں گی میں بڑا احترام کرتی ہوں عدالتوں کا. وہ ایک فلم میں قادر خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سامنے موجود کامیڈین سے پوچھتے ہیں تو میری طرف ہے یا اس کی طرف ہے, تو وہ کہتا ہے میں آپ کی طرف ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا میری طرف ہے, اشارہ تو دوسری طرف کرا, وہ کہتے ہیں یہ کیسا میری طرف ہے, وہ کہتے ہیں انگلی اس کی طرف ہے, میں تو آپ کی طرف ہوں. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ کچھ اسی طرح کا جواب دیں گی, کہیں گی کہ میں عدالت کا بڑا احترام کرتی ہوں. یعنی آپ جج صاحبان کے لیے یہ والی گالی استعمال کریں, آپ جج صاحبان کے لیے اتنی بری زبان استعمال کریں, جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کر دیں, خواب دیکھتا ہے چیف جسٹس بننے کے, یہ سب کچھ کر لیں, اور اس کے بعد آ کر آپ دوبارہ کہیں کہ میں عدالتوں کا بڑا احترام کرتی ہوں, جس طرح ان کے باؤجی کرتے تھے. 5 بکس سے بھرے 5 آدمی, بکس سے بھرے 5 آدمی, یہ 5 کا ٹولہ بتا کر اس میں جج صاحبان کو شامل کرتی تھیں. پھر 5 کا ٹولہ بھی بدل گیا, اور 5 کے ٹولے میں سے ان لوگوں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب کو نکال بھی دیا. یہ ہے ان کے انقلابی ہونے کی کل حیثیت. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.